बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आपने अपने हामियों को रियासती इदारों पर हमला करने के लिए उकसाया, इसलिए आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया, इस पर बात करनी है जनाब। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, बहुत सारे लोगों ने प्लेज किया हुआ है, बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं और मुख्तलिफ़ जगहों से आ रही हैं। तो पानी की उसी तरह से ज़रूरत है सर्दियों में भी जिस तरह से गर्मियों में ज़रूरत है। पानी एक ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी की असास है, सर्दी गर्मी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। तो ये आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और जिन लोगों ने प्लेज किया हुआ है ख़ास तौर पे वो जल्दी लगवाएं वाटर प्रोजेक्ट्स, अपने मरहूमीन के वालदैन के इसाले सवाब के लिए प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाएं। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का एक इश्तिहार पढ़ना चाहूँगा। और ये इश्तिहार है, अभी ये कोई चंद रोज़ पहले गालिबन 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस साहब ने भी रिमार्क्स दिए और मैंने इस पर वीडियो भी की थी। और चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है नाअहली से मुतल्लिक़, ताहयात नाअहली से मुतल्लिक़ एक दूसरा एक पार्लियामेंट का कानून बन चुका है। तो ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं। कानून कुछ और कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और कह रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए किसी एक को रहना होगा। और फिर उसके बाद सुप्रीम चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आर्डर किया कि जी आप रजिस्ट्रार की तरफ से ये इश्तिहार आया हुआ है कि आप मुल्क के 5 बड़े अखबारात में ये इश्तिहार दें। अंग्रेज़ी उर्दू अखबारात में ये इश्तिहार आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, इत्लाए आम, हस्बुल हुक्म, सुप्रीम कोर्ट मोरखा 11 दिसंबर 2023, सिविल अपील नंबर दिस बाबत 2018 की समात के दौरान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 62(1)F के तहत नाअहली और मुद्दत नाअहली समीउल्लाह बलोच बनाम अब्दुल करीम नौशेरवानी PLD नंबर 2018 सुप्रीम कोर्ट 405 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शंस एक्ट 2017 की दफ़ा 232 के इतलाक़ पर गौर का सवाल उठा। चूँकि मज़कूरा अपीलों में फ़ैसलों का असर पेश आमदा इंतखाबात में मुमकिना उम्मीदवारों पर हो सकता है, इसलिए उन्हें इत्लाए आम दी जाती है कि वो जामे जवाब जमा करा सकते हैं जिसमें इनफरादी मुकदमात के हक़ाइक़ पर बहस ना हो। मज़कूरा अपीलें और दीगर मुतल्लका मुकदमात 2 जनवरी 2024 को एक 7 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। यानी अब फैसला होगा, 7 रुकनी बेंच होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला करेगा कि ये जो 62(1)F के तहत नाअहली थी ये ताहयात है या एक टर्म के लिए नाअहली है। इससे पहले बहुत से रिमार्क्स आ चुके हैं, वो रिमार्क्स बहुत वाज़ेह हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो कत्ल करता है उसकी भी नाअहली ताहयात नहीं है। जस्टिस उसी बेंच में शामिल जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा कि जी जो बच्चों के साथ ज़्यादती का मुजरिम होता है उसकी नाअहली भी ताहयात नहीं है। तो ये एक नैब वालों की नैब केसेस की ताहयात नाअहली कैसे हो गए। बहुत कुछ वाज़े हो चुका है, बहुत कुछ सामने आ चुका है और इसीलिए ये बदनीयती की बुनियाद पे की गई थी, ये बददियानती की बुनियाद पे की गई थी। क्योंकि बाब ज़हमते से लेकर आनवर्ड जो उमर था बंदियाल साहब तक, जिस तरीके से जो लोग बददियानत आए हैं मुबैना तौर पे, उन्होंने ये सारा कुछ ये उनका किया धरा था। जब नाअहल किया गया नवाज शरीफ को 62(1)F के तहत, उस वक़्त एक सवाल उठा कि भाई 62(1)F में तो मुद्दत नहीं लिखी हुई। फिर ये भाग गए साकिब नासूर के पास, फिर एक बेंच बना और फिर उस बेंच ने फ़ैसला दिया कि असल में ये नाअहली ताहयात है। उसका फ़ैसला लिखने वाला
یہ جو ابھی چیف جسٹس صاحب گئے ہیں جسٹس عمر تا بندیال تھے، پھر جب انہی کے سامنے دوسرا عمران خان والا یہ معاملہ اٹھا اور پھر ان کو شک پڑا کہ یہ تو عمران خان بھی تا حیات نااہل ہوں گے، تو پھر انہوں نے ریمارکس دیے ایک کیس کے سلسلے میں، انہوں نے ایک سماعت میں، اور تو عمر تا بندیال صاحب، یہ کہ جو تا حیات نااہلی کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے، خود لکھا فیصلہ، خود آپ بددیانتی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں، فیصلہ خود لکھا اور اس کو اب کہہ رہے ہیں کالا قانون ہے، کیونکہ اب پڑ گیا یہ خطرہ کہ جناب بات یہ ہے کہ آ جائیں بھائی، سپریم کورٹ نے ایک، آپ کو معلوم ہے کیپٹل ہل پر 6 جنوری 2021 کو ایک حملہ ہوا تھا۔ اچھا، ٹرمپ کے حامیوں نے یہ حملہ کیا، ٹھیک، یہ حملہ کیسے ہوا؟ کیپٹل ہل کیا ہے؟ ان کی پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں نیچے ایوان نمائندگان یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو، اور اوپر ہے سینٹ، اور ساروں کو، دونوں کو، پارلیمنٹ کو، ان کے پارلیمنٹ کو ملا کے وہ کانگریس بولتے ہیں، اور وہی عمارت ہے، وہی پارلیمنٹ کی عمارت ہے۔ تو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اندر لوگ چلے گئے تھے، کوئی اس وقت غالباً نینسی پلوسی تھیں اسپیکر، تو وہ ان کی کرسی پہ بیٹھ کے کسی نے تصویر کھنچوائی، اس کو بھی 3 سال کی سزا ہو گئی، کسی نے کوئی کھڑکی توڑی، ان کو بھی 8 سال کی سزا ہو گئی، کسی 18 سال تک بھی لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور یہ 2020 سے 2021 سے لے کر یعنی 1 سال کے اندر تقریباً یا 1.5 سال کے اندر یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ ایک ریلی نکلی، اس ریلی سے ٹرمپ نے خطاب کیا اور ٹرمپ کے حامیوں نے بھی خطاب کیا، اور وہ خطاب اکسانے کا، ان کو اکسایا گیا، اکسانے کے مترادف تھا وہ عوام کو، اور عوام پھر گھس گئے جناب کیپٹل ہل میں، اور اس عمارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مقصد یہ ہے کہ اندر جا کے کرسیاں بھی توڑیں، اور یہ وہ کیا، سارا کچھ ایک حملہ کیا ان کی پارلیمنٹ کی عمارت پر۔ اور اب کولوریڈو کی سپریم کورٹ نے، ریاست کولوریڈو کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ٹرمپ نے اپنے حامیوں کو، عوام کو ریاست کے ادارے پر یعنی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا ہے، اس لیے ٹرمپ صاحب الیکشن لڑنے کے 2024 میں ہو رہا ہے، وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان کو ٹرمپ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریپبلکن امیدوار تھا، اپنی تقریریں کر رہا تھا، اور اس دوران یہ فیصلہ آ گیا ہے کولوریڈو سپریم کورٹ سے، عدالت سے، کہ جناب ٹرمپ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو گیا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا اپنا جو ریکارڈ ہے اب یورپ کا، امریکہ کا، کینیڈا کا، برطانیہ کا، اس حوالے سے وہ داغدار ہو چکا ہے، لیکن کم از کم اپنے ملک کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے وہ ابھی تک بھی وہاں رول آف لا ہے، وہاں ڈیموکریسی ہے۔ اس عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا۔ اب ٹرمپ کے پاس صرف فیڈرل سپریم کورٹ کے پاس کو جانے کے لیے وہ راستہ ہے، باقی وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ صرف فیڈرل سپریم کورٹ اگر ان کو اہل قرار دیتی ہے تو وہ اہل ہوں گے، لیکن عدالت نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ایک مجرم جو کہ GHQ کو آگ لگا کے آیا ہو، جو کہ ایک کور کمانڈر ہاؤس کو جلا کے آیا ہو، ایک مجرم جس کے کہنے پر، جس کے اکسانے پر ISI کے دفاتر پر حملہ کیا گیا ہو، 200 جگہوں پر حملہ کیا گیا ہو، جس کے کہنے پر وہ جہاز توڑا گیا ہو MM عالم کا، جس مجرم کے کہنے پر شہداء کی یادگاروں کو توڑا گیا ہو اور آگ لگائی گئی ہو، وہی مجرم جب سپریم کورٹ میں آتا ہے وہ ججز والے گیٹ سے داخل ہوتا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ آتا ہے۔ آگے بیٹھا ہوا اس وقت کا عمر تا بندیال چیف جسٹس اسے دیکھ کے گڈ ٹو سی یو کہتا ہے کہ ہاں جی، یہ ہوتی ہے، یہ ڈیموکریسی میں اور یہ کالے قانون میں، چونکہ ہر جگہ وہ بلیک لاک ڈکشنری، کالے ڈکشنری سے جو قانون اخذ کیا جائے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔
کوئی قانون آئین نہ ملے تو کسی کو بلیک لا ڈکشنری سے قانون نکال کے نااہل کر دو، اگر پھر بھی کوئی قانون نہ مل رہا ہو تو اس کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نااہل کر دو۔ یہ ہمارے بے شرم کردار ہیں تاریخ کے، یہ پاکستان کی سیاسی، پاکستان کی جمہوری اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کے ماتھے پر ایک کلنک کٹیکا ہیں۔ یہ ہمارے سیاہ دھبہ ہیں، ہمارے دامن پر ایسے چیف جسٹس اور ایسے ججز ہمارے پاکستان کے عدالتی نظام کے دامن پر ایک سیاہ دھبہ ہیں، ایک ہمارے ماتھے پر ایک کلنک کا ٹیکا ہے۔ وہ گڈ ٹو سی یو کہہ رہا ہے، وہ ان کو ججز والے، وہ پولیس کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ اس کو مرسیڈیز پہ لے آؤ۔ وہ مرسیڈیز پہ لائے گئے مجرم، جاؤ اس کو اسٹیٹ کے جو گیسٹ ہاؤس ہے پولیس لائن کا، اس گیسٹ ہاؤس میں رکھو، پھر وہاں سے وہ جس کو مرضی آئے وہ کالیں کرتا رہے، وہ وہاں سے بھی انتشار پھیلاتا رہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ضمانت دے دو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کہے کہ اس کو کسی بھی مقدمے میں آئندہ گرفتار نہیں کرنا۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وقت تو تنقید کی تھی ہر کسی نے، لیگل مائنڈز نے بھی، چلو سیاسی مخالفین نے، صحافیوں نے، ہر کسی نے۔ یہ جسٹس سردار طارق صاحب اس پر بہت اس کی دھجیاں اڑا چکے ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود، کہ یہ کیا ہوا کہ کوئی باہر جا کے قتل کر دے اس کو پھر بھی گرفتار نہیں کرنا۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایسی عدلیہ نے کہ جس عمران خان نے آگ لگا دی پورے ملک میں، اس عدلیہ نے کہا تھا کہ اس پر اگر ان کا بس چلتا تو یہ کہتے کہ وہاں تو منکر نکیرین اس سے سوالات بھی نہ کریں قبر میں۔ یہ ایسی عدلیہ ہے جناب۔ ان کو کہا گیا کہ عمران خان آپ نے منع کیا تھا کہ یہاں ریڈ زون میں نہیں آنا، اور عمران خان نے تو آ کے آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے عمران خان تک ہماری اطلاع ہی نہ پہنچی ہو، یا آپ دیکھیں یہ جج ہیں یا عمران خان کے وکیل ہیں۔ ان کو کہا گیا انہوں نے آگ لگائی ہے، ان ججوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ تو آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آگ لگا دی۔ بھائی اگلے اگر سپریم کورٹ کو آ کے آگ لگا دیتے تو پھر آپ یہی کہتے کہ یہ آنسو گیس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے لگائی ہے۔ یہ بے شرم ججز تھے، اس طرح کے ججز تھے جو پاکستان کے لیے ناسور تھے، یہ اس طرح سے۔ اور ادھر انہوں نے کہا کیپٹل ہل پر حملہ کرنے سے پہلے ایک تقریر کی ٹرمپ نے اور اس کے حامیوں نے۔ ٹرمپ نے سینکڑوں تقاریر نہیں کی، یہاں پر عمران خان نے سینکڑوں تقاریر کی۔ ٹرمپ نے وہاں پہ آرمی چیف کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ گالیاں نہیں دیں، کسی کو یزید نہیں کہا، کسی کو ٹرمپ نے وہاں پر میر صادق اور میر جعفر نہیں کہا، کسی کو غدار نہیں کہا، کسی کو جانور نہیں کہا، اپنا رونا رویا۔ وہ تقریر اس کی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی اس کے حامیوں کی بھی موجود ہے۔ یہاں پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے ایک تقریر نہیں، ہر روز 3-4 بجے صاحب بیٹھ جاتے تھے زمان پار سے، اور ہر روز جو منافق میڈیا ہے وہ لائیو چلایا کرتا تھا اپنی ریٹنگ کے لیے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جی عراق سے لاشیں آ رہی ہوتی تھی، میڈیا نہیں دکھاتا تھا امریکہ کا۔ آپ ان کو کہیں نا بہت آزاد میڈیا ہے، وہاں دکھاؤ نا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو بات منہ میں آتی وہ کرتا، آرمی چیف کو گالیاں دے رہا ہے، میڈیا دکھا رہا ہے، ریاستی اداروں کو گالیاں دے رہا ہے، وہ کسی کا نام بگاڑ رہا ہے، کسی کو برے ناموں سے پکار رہا ہے، کسی کو ڈلٹی ہیری کہہ رہا ہے، کسی کو حریم کہہ رہا ہے، کسی کو جانور کہہ رہا ہے۔ وہ پوری اپنی فوج کو جانور کہتا رہا، ہمارا میڈیا دکھاتا رہا۔ یہ منافقت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نو ڈاؤٹ میں بالکل ببانگ دوہل انداز میں کہتا ہوں کہ یہ اداروں کا بھی اپنا ہے کیا دھرا، جن اداروں نے آج تک بہت سارے وہاں کینٹ میں جنگ، جیو، ڈان، اس طرح کے اخبارات بند ہیں، اس طرح کے ٹی وی چینل بند ہیں، ARY کو، بول کو، ایسے چینلز کو جناب وہاں پہ چلایا گیا، جو جس طریقے کی ذہن سازی کی گئی 2011 سے 12 سے آنورڈ، تو اس کا انجام یہی نکلنا تھا، اس کی صورتحال یہی نکلنی تھی۔ اور جب ایسا مجرم تقاریر کر کے، اکسا کے، ہر ایک میٹنگ میں کہہ کے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آخری دفعہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا مجھے اگر وہ تقریر پڑھی ہے، وہ سوشل میڈیا پر کلپ پڑا ہے، میں نے سنوایا ہوا ہے، تو
تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے خود آپ ذمہ دار ہوں گے. تو یہ تھریٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس طرح کی دھمکیوں والوں کو جب وہ عدالت آتا ہے تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف جسٹس کہتا ہے گڈ ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو. اب یہ آپ اندازہ کریں، ادھر امریکہ کی سپریم کورٹ ہے، اس نے ٹرمپ کو نااہل کر دیا، اور ادھر ہم ہیں کہ ہم مجرم کو گڈ ٹو سی یو کہہ رہے ہیں. پھر یہ تو ہوگا. پھر امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.